अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैफ काज़मी और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन बुखारी। स्ट्रेटेजिक इनसाइट के स्पेशल एपिसोड में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज का प्रोग्राम में हमने एक ख़ास बात रखी है। आज हमने ये बात डिस्कस करनी है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जंग हो जाए तो पाकिस्तान को अपना दिफा कैसा करना चाहिए और उसकी बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक स्ट्रेटजी क्या होगी। पूछते हैं डॉक्टर हसन बुखारी से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बेसिक प्रिंसिपल्स यस उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। सहारा लेते हैं रिनाउंड चाइनीज़ मिलिट्री जीनियस सुन त्सू का। कहते हैं कि जंग जिस चीज़ से डिटरमिन होती है ना, वो ये कुछ फैक्टर्स हैं। नंबर 1 मॉरल लॉ। मॉरल लॉ इज़ बेसिकली कि कौन सी नेशन आइडियोलॉजिकली कितनी पक्की है, अपनी आइडियोलॉजी अपनी कॉज के लिए मरने में कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है, उसके लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस भी दे सकती है। दैट इज़ मॉरल लॉ। जिस कौम का मॉरल लॉ स्ट्रॉन्ग होगा वो कौम वॉर में बेटर परफॉर्म करेगी। दूसरी चीज़ हेवन एंड अर्थ, बेसिकली टेरेन और कंडीशंस के एडवांटेजेस किस साइड को फेवर कर रहे हैं। कमांडर किसका बेहतर है, और मेथड एंड डिसिप्लिन, कौन सी आर्मी ज़्यादा डिसिप्लिन है, ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। तो आप स्ट्रेटजी ये फंडामेंटल्स के गिर्द बनाते हैं। अगर आप जंग जीतना चाहते हैं, आपका मॉरल लॉ स्ट्रांग होना चाहिए। आपने अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय इस तरह करना है कि हेवन और अर्थ के एडवांटेजेस आपके हाथ में रहें। आपके कमांडर्स बेहतर ट्रेंड, बेहतर मोटिवेटेड होने चाहिए और कूल हेडेड होने चाहिए। और उसके अलावा ऑफ कोर्स यू शुड हैव मेथड एंड डिसिप्लिन इन योर आर्मीज। रिवॉर्ड और पनिशमेंट कंसिस्टेंट होना चाहिए और आपकी आर्मी इतनी डिसिप्लिन होनी चाहिए कि जो मिशन उनको मिले उसके लिए अटमोस्ट कोशिश करें, ना कि हाफ हार्टेड एफर्ट्स करें। आगे चलते हैं, पाकिस्तान के लिए बात करते हैं। पाकिस्तान और भारत की खुदा न खास्ता अगर जंग होती है तो पाकिस्तान के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान स्ट्रेटिजिकली डिफेंस को प्राइमेसी दे। इसका ये मतलब नहीं है हमने बिल्कुल अटैक करना नहीं है जंग की सूरत में, लेकिन स्ट्रेटिजिक डिफेंस फर्स्ट प्रायोरिटी। और इसके अलावा सुन त्सू भी यही कहते हैं कि आप अपने आप को डिफीट से बचाने और इम्प्रेग्नेबल करने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन पर फतह और एक डिसाइसिव विक्ट्री के लिए दुश्मन को भी गलती करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप खुद कोई गलती ना करें ना, दुश्मन लाजमी करेगा और फिर आपको मौका मिलेगा। लेकिन आप जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं, आप स्ट्रेटेजिक डिफेंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ग्राउंड रियलिटीज़ को ज़हन में रखेंगे। आखिर पाकिस्तान भारत से काफ़ी छोटा मुल्क भी है, आबादी भी कम है, रिसोर्सेज भी कम है। फिर आते हैं प्रैक्टिकलिटी की तरफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रैक्टिकलिटी। अब जैसे आजकल के दौर में हर रोज़ एक नया वेपन सिस्टम आ रहा होता है। हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम उसके साथ उस तरह कीप अप नहीं कर सकते कि आज इंडिया ने S-400 ले लिया, अब हम भी 8 बिलियन लगा कर S-400 ले लेते हैं। हमारे पास तो टोटल $10 बिलियन का डिफेंस बजट है। तो हमने फिर स्ट्रेटेजाइज करना है। हमने S-400 से जवाब नहीं देना, हमने इनोवेशन दिखानी है, हमने एक बेहतर स्ट्रेटजी बनानी है कि हम S-400 को चीप वेपन से काउंटर कर सकें, हम उसको अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के ज़रिए काउंटर कर सकें, ड्रोन वॉरफेयर के ज़रिए काउंटर कर सकें। नए वेपन्स में भी हर तरह के एक तरह के वेपन्स तो नहीं, हमने पिक एंड चूज़ करना है कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए भारत के नाइफ एज को ब्लंट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल वेपन कौन से हैं, और उस पर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और प्लानिंग अगर की जाए, उनकी इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट की जाए, तो भारत का कन्वेंशनल एज ब्लंट किया जा सकता है। लेकिन हमें एक रैट रेस में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि बेवकूफ़ों की तरह भारत हमसे 7 गुना ज़्यादा खर्चा कर सकता है, तो फिर तो भारत का काम ही बहुत आसान हो जाएगा। वो तो हमें इकनॉमिकली तबाह कर देगा आर्म्स रेस में डालकर, इसमें नहीं जाना। डॉक्टर साहब, रिवायती हरीफ हैं, हाँ, और बेसिक या जनरल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की? हाँ, अच्छा, एक चीज़ एक और बेसिक प्रिंसिपल में भी आती है चीज़, जनरल स्ट्रेटजी में आती है। वी हैव टू बी अनरिस्ट्रिक्टेड इन आवर अप्रोच। एक और बड़ी मशहूर स्टडी अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 2 कर्नलों ने लिखी थी। 1999 में फर्स्ट टाइम मंजर आम पर आई थी, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनके दुरुस्त है मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए। अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, अगर वॉरफेयर होगा ना, अगर खुदा न खास्ता जंग होती है तो फिर हर डोमेन पर होगी, कन्वेंशनल डोमेन पर भी होगी, अनकन्वेंशनल डोमेन पर भी होगी, फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी होगा, फिर साइबर वॉरफेयर भी होगा। हम हर डोमेन में रेडी रहेंगे। अब आपने बात की जनरल स्ट्रेटजी। जनरल स्ट्रेटजी है क्या? जनरल स्ट्रेटजी बेसिकली तो स्ट्रेटजी है कि पॉलिटिकल, मिलिटरी, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, हर किस्म के फैक्टर्स को इस तरह यूज़ किया जाए कि हमारे एम्स अचीव हो जाएं। अगर हमारे एम अचीव हो जाते हैं तो दैट इज़ अ विक्ट्री। एम शुड बी क्लियरली डिफाइंड। उस पर भी आते हैं, आगे चलते हैं। तो जो ये चीज़ है ना कि एक अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर वाला टेम्पलेट, वो हम अपनी स्ट्रेटजी में उसको एक मरबूत तरीके से फॉलो करेंगे। और भारत को, अगर भारत जारियत की तरफ जाता है,
اس کو اکراس دا بورڈ تھریٹ دیں گے, ملٹری اور نان ملٹری. اب ویسے بھی یہ لائنیں بلر ہوتی جا رہی. پھر ایک چیز ہے کہ وہ بات ہے نا سن تزو نہیں کی ہے کہ جہاں پر دشمن اسٹرانگ ہے نا وہاں نہیں, جہاں وہ ویک ہے وہاں پر اسٹرائک کریں. بھارت کنونشنلی تو ہم سے اسٹرانگ ہے, لیکن کئی نئی چیزیں, نئی ٹیکنالوجیز جیسے آ رہی ہیں, اے آئی ہے, سائبر وارفیئر ہے, اس کے علاوہ ایک پیپلز وارفیئر, عوام میں ایک جوش و جذبہ اور ایک آرگنائزیشن پیدا کرنا کہ وہ ایک بہت بڑا ڈیفینس ایسٹ ثابت ہو سکے. اس طرف سے بھارت کو ہٹ کرے نا تو یہاں پر بھارت انپریپیئرڈ بھی ہے, اور یہ کچھ ان میں سے کچھ چیزیں تو بالکل نئی فارمز آف وارفیئر, ان میں ہم بڑی تیزی سے ترقی بھی کر سکتے ہیں اگر ہم پراپر پلاننگ اور آرگنائزیشن سے آگے بڑھیں. اب سن تزو کہتے ہیں کہ 5 فالٹس ہوتے ہیں کسی کمانڈر کے جو اس کو جنگ ہرواتے ہیں, اور یہ بات صحیح ہے, اور یہ ہماری نیشنل لیڈرشپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا جنرل اسٹریٹجی کے وقت کہ یہ کام کبھی نہیں کرنے. نمبر 1 ریکلیسنس, نمبر 2 کوورڈس, ڈر جانا, نمبر 3 ہیسٹ ان ٹیمپر, جلدی غصے میں آ جانا, برف روختہ ہو جانا, نمبر 4 ایک ہائیلی ڈیولپ بہت زیادہ پرکلی سینس آف آنر. ان کو میں بھی مثالوں سے ایکسپلین بھی کرتا ہوں ساری چیزوں کو. لاسٹلی اوور انڈلجنس ان پروٹیکشن آف مین. بات بڑی سمپل ہے, اگر آپ ریکلیس ہوں گے آپ خود ایسی جنگ چھیڑیں گے جس میں آپ نہیں پڑھنا چاہتے. اگر آپ کمزور ہیں کسی جگہ آپ اس وقت ایموشنل ہو کر جنگ کیوں چھیڑتے ہیں؟ یا اگر آپ کورڈ ہوں گے, اگر آپ کوورڈس شو کرائیں گے, آپ جنگ ہو گئی ہے اب آپ بس ہمت ہار رہے ہیں, ایک ایک سیٹ بیک پر ہمت ہار رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بس میں کسی طرح بچ جاؤں, میرے بچے کینیڈا چلے جائیں, میری فیملی, میں خود لندن چلا جاؤں, فلانی جگہ چلا جاؤں, ملک بھاڑ میں جائے. اس طرح کی لیڈرشپ نہیں چاہیے, بالکل بھی نہیں. جنگ ہائیسٹ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی قوم کا, اور اس میں ایسی لیڈرشپ برداشت بالکل بھی نہیں ہو سکتی, وہ جنگ ہروانے والی لیڈرشپ ہے. ٹیمپر, آپ کو دشمن پرووک کرتا ہے, جیسے کہ پرووک کیا صدر روزویلٹ نے جاپان کو, بہت زیادہ آئل امبارگو لگا کے جاپان اس جال میں پھنس گیا, جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر دیا, اور اس کے بعد امریکہ کو موقع مل گیا کہ جو امریکہ کے اندر لوگ جنگ کے خلاف تھے وہ بھی جنگ کے حامی ہو گئے, امریکہ کا مورل لا اسٹرانگ ہو گیا, اور امریکہ نے جاپان کا میٹ کر کے رکھ دیا. تو اگر وہ اس وقت اپنے ٹیمپر کو کنٹرول میں رکھتے اور ایک پروڈنٹ پالیسی فالو کرتے, یونائٹڈ اسٹیٹس واز 10 times stronger than جاپان, تو they could have done better in World War II. لیکن انہوں نے بہت زیادہ مار کھی اس ٹیمپر میں. ایک سینس آف آنر کی بات کی گئی. اب کشمیر کا مسئلہ ہے, جیسے یہ ہمارے آنر کی بات ہے, بالکل صحیح. اور لوگ کہتے ہیں عمران خان نے کیا کر دیا کشمیر کے لیے, یا پاکستان نے 70 سال سے کیا کر دیا کشمیر کے لیے, یا بھارت پر بہت سارے لوگوں کے منہ سے ایسی باتیں سنی تھی کہ کیا کس لیے رکھی ہوئی اتنی فوج, کریں نا حملہ کشمیر پہ. اس طرح نہیں ہوتا. اگر ہم اس طرح بالکل ہر چھوٹی چیز پر برف روختہ ہوں گے, ہم ان دی اوپن آئیں گے اور ہم دشمن کے ہاتھوں مار ڈالے جائیں گے. پک یور مومنٹس, بی کول ہارٹیڈ. اس طرح بہت زیادہ اوور ڈیولپڈ سینس آف آنر بھی اچھی چیز نہیں ہے. ہر چیز میانہ روی میں ٹھیک رہتی ہے. اس کے بعد اوور انڈلجنس پروٹیکشن میں ایک چیز ہے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ اوور سولیسیٹیشن کریں. مطلب نہیں, جب جنگ ہوتی ہے لاسز ہوتے ہیں, ایک ایک لاس پر بیٹھ کر رو نہیں سکتے, اور بہت دفعہ کمانڈر سے فاگ آف وار کی وجہ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لوگ شہید بھی ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن آپ نے اوور آل رکھنی ہے یہ چیز ذہن میں کہ یہ ایک جنگ ہے, اور پھر اس کو فلی پرسو کرنا ہے ٹو دا بٹر اینڈ. یہ چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں اچھا یہ یہاں پر یہ لاس ہو گیا, وہ ہو گیا, چھوڑو پرے کرو, نہیں. جب جنگ ہوتی ہے پھر جنگ ہوتی ہے. یہ 5 چیزیں جس کمانڈر کو کلیئر ہونا سن تزو کے مطابق ہی ونس. اچھا, اس کے بعد ایک اور چیز, جنرل اسٹریٹجی کی بات کریں نا, پیپلز وارفیئر, ساری عوام اکراس دا بورڈ, ٹوٹل وار, ایوری ون شوڈ بی انوالوڈ ان دا ڈیفینس آف دا کنٹری, کیونکہ ہماری ہے اسٹریٹجک ڈیفینس جس پر ہم نے فوکس کرنا ہے. ہم کسی سے کچھ لوٹنا نہیں چاہ رہے, لیکن ہم کسی کو لوٹنے دیں گے بھی نہیں. ہمارا آئیڈیالوجیکلی ہمارا پیپلز وارفیئر کا کانسیپٹ ریڈی ہونا چاہیے, ایک ان ریسٹرکٹیڈ وار کا کانسیپٹ ریڈی ہونا چاہیے. ہم انکنونشنل تھریٹ کے ذریعے بھی بھارت کو کنفرنٹ کریں گے, کنونشنل تھریٹ کے ذریعے بھی کنفرنٹ کریں گے, اینڈ بیسیکلی دیٹ از ہاؤ ول ون. اور لاسٹلی آبجیکٹیوز, کوئی بھی جنگ, کوئی بھی انڈیور, اس میں آبجیکٹیوز آر ویری امپورٹنٹ. کو بہت زیادہ لافٹی آبجیکٹیو رکھ دیں, جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں قلعے پر جھنڈا لہرائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اپنی کیپیبلٹیز کو دیکھ کر آبجیکٹیو رکھیے, اور پھر اس آبجیکٹیو پر پوری اسٹریٹ فاسٹنس کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ بہت لافٹی آبجیکٹیو رکھیں گے, آپ کے مینز اور میئرز اس کے ساتھ نہیں ہیں, آپ شکست بھی کھائیں گے, آپ ہزیمت بھی اٹھائیں گے, آپ ذلت بھی اٹھائیں گے. کیوں؟ آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہ چیز جس کے لیے آپ پلان کر رہے ہیں. تو جو چیز آپ جس کے لیے آپ پلان کر سکتے ہیں نا, پھر وہ بھی نیگلیکٹ ہوتی ہے. ہمارے پاس کنونشنلی بھی ڈیفینس کے لیے اچھا اس وقت ایز آف ناؤ
we have enough capability. اور ہم unconventional میں اگر ہم محنت کریں 10-15 سال میں پھر ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی پلاننگ کو مزید وسیع کر دیں, آبجیکٹیوز کو بھی مزید وسیع کر دیں. دیٹس ہاؤ وی موو فارورڈ. لیکن اگر ہم اپنی انہی ہواؤں میں رہیں گے کہ پتہ نہیں وہ کچھ متھ مشہور ہوئے ہیں جی ایک مسلمان 10 ہندو پر بھاری ہے, وہ جس ٹائپ کا مسلمان تھا نا پہلے اس ٹائپ کے مسلمان بن جائیں پھر اس ٹائپ کی باتیں کیجیے گا. اس ٹائپ کے مسلمان میں نے تو آج تک نہیں دیکھے, نہ ہی میں کوئی ایسا ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں. ہم نے ٹو 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 ریشنل طریقے سے پلاننگ کرنی ہے, اس کے لیے ریشنل آبجیکٹیوز. ہم نے بھارت کے لیے ڈیٹرنس بنا دینی ہے اپنی قوم کو کہ وہ سوچے بھی نہیں حملہ کرنے کا, کہ اس کو پتا ہو کہ یہ پوری قوم لڑے گی, یہ ایک انکنونشنل وارفیئر بھی آئے گا, ہر طرف سے بلو بیک آئے گا, بھارت کے اپنے اندر اس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی. ایون بھارت کے مسلمان, بھارت کی نچلی ذاتیں, ان کو بھی انگیج کیا جا سکتا ہے انکنونشنل وارفیئر کے ذریعے. اس طرح کا ڈیٹرنٹ دیں گے, ساتھ ہمارا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ, ساتھ ہماری ویل ٹرینڈ آرمڈ فورسز کا ڈیٹرنٹ. حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کرے گا اور جنگ ہوگی بھی نہیں, جو کہ انسانیت کے لیے بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ نے بڑی اچھی بتائی. ایک کنونشنل وارفیئر بھی ہے جو ایک روایتی طریقوں سے جنگ لڑتی ہے. پاکستان کو اس ڈومین میں کس طریقے سے اپنی فتح عملی اب بنانی اس ڈومین میں بھی ہمیں نئی چیزوں میں زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے. ٹینک, توپیں, ہوائی جہاز سب کچھ موجود ہے, ہمارے پاس بھی ہے, ان کے پاس ہمارے سے تعداد میں زیادہ ہے. پچھلی ایپیسوڈ میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن نئے ویپنس, خاص طور پہ اسپیشل فورسز اور ڈرونز, دے آر بینگ یوز ٹو گریٹ افیکٹ ان کنونشنل وارفیئر. آذربائیجان نے آرمینیا کو اسی طریقے سے مارا ہے. اور اب تو ایک نان کانٹیکٹ وارفیئر بھی آ گئی نا. اب اتنے لانگ رینج ویپنز ہیں, ہوائی جہاز بیونڈ ویژول رینج میزائل فائر کر رہے ہیں, کروز میزلز ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ اس میں پھر آپ نوڈز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, لاجسٹیکل نوڈز, اور اینیمی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں لانگ رینج میزائل سے, پریسیژن ایمیونیشن سے, ڈرون سے اور اسپیشل فورسز سے, اور اس کے ذریعے آپ دشمن کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. ان کیپیبلٹیز میں ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور ایک چیز, بھارت کی سب سے زیادہ ہمارے ساتھ ڈسپیرٹی نیوی کی فیلڈ میں, تو ہمیں ہائپرسونک میزلز, ہمیں کیریئر کلنگ میزلز چاہیے, ہمیں ایسی ٹرینڈ فورسز چاہیے جو کہ بھارت اگر اپنے نیول سپیریورٹی کو یوز کرتے ہوئے کوئی ایک ایمفیبیس آپریشن کرتا ہے, وی شوڈ بی ایبل ٹو کاؤنٹر دیٹ. یہ ایک بڑی ہائی پرائرٹی پر چیز ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں یہ بات, اس طرح کے ویپن میزائلز ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ بھارت کو بھی یہ بات بتاؤ کہ جنگ کی صورت میں اس کا کیریئر ایکسٹریم پیرل میں, وہ اس کو نکالے ہی نہ ایگریسو فارم کے لیے ڈر کے, تو اس طرح ہم اس کو ڈیٹر کریں. اور باقی آف کورس جتنی بھی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, خاص طور پہ ڈرونز, دے آر ویری امپورٹنٹ اینڈ دے آر کمپیریٹیولی چیپ, اور ان کو یوز کر کے دشمن کی کنونشنل فورسز کا, خاص طور پہ اوفینسو فورسز کا, ٹینکوں کی کنسنٹریشنز وغیرہ کا صحیح معنوں میں کباڑہ کیا جا سکتا ہے, اور آذربائیجان نے کیا بھی ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ ایز ویل. ڈرونز میں ہمیں زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ڈرونز اور نیٹ ورکنگ ذریعے پورے سوارمز, یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے, زیادہ آپریشنلی بھی چیک نہیں ہوئی. اگر ہم اس میں ابھی آگے بڑھ جائیں نا بہت بھارت سے, تو کل ہم اس کو ایز این ایکس فیکٹر یوز کر سکتے ہیں. اور باقی آف کورس جو ہماری کنونشنل آرمی, اٹس ویری کمپیٹنٹ, اور یعنی کہ وی کین ڈیفینڈ. اور ہم بلکہ, اور یہ چیز بھی نہیں ہے کہ اسٹریٹجک ڈیفینس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے بالکل مورچوں میں ہی بیٹھ جانا ہے. اسٹریٹجک ڈیفینس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوکل اوفینسو یوز کر سکتے ہیں. وی کین یوز اوفینسز فار ڈیفینس. اور اس میں یہ چیز بھی ہے کہ ہم کچھ خاص ایریاز ایئر مارک کر لیں, کچھ خاص فورسز ایئر مارک کر لیں, کچھ خاص قسم کے آبجیکٹیوز کے لیے جنگ کی صورت میں, کہ وہ بالکل ریڈی ہوں جب بھی جنگ ہو, ایٹ اے اسپر آف اے مومنٹ کمانڈر آرڈر دے, اور وہ آپریشنز ان پلان جو کیے ہوئے تھے وہ مکمل طور پر لانچ ہو جائیں, اور بھارت کو شروع میں ہی جنگ کے پہلے 2-3 دنوں میں 2-3 بڑی شدید ضربیں لگائی جائیں. آئی ایم شیور کہ پاکستانیز ہیو پلانڈ آن دیٹ. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیئر پلاننگ, لیکن آئی ایم شیور کہ یہ والی پلاننگ جو ہے وہ ہمارے یہاں انشاءاللہ ہو رہی ہے, اور اگر نہیں ہو رہی تو پھر اس پر بہت جلدی کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بتایا کنونشنل وارفیئر کے بارے میں, ایک انتہائی انکنونشنل وارفیئر میں, مطلب اس میں کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمارے لیے خاص طور پہ, کیونکہ کنونشنل میں تو بھارت کا پلہ بھاری ہے میٹیریلی, لیکن یہ وہ چیز ہے جس میں ہم بھارت کو کراس کر سکتے ہیں, جلدی کر سکتے ہیں. اب اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے تو کوآرڈینیشن, ملٹی ڈائمینشنل کوآرڈینیشن. اور ملٹی ڈائمینشنل کوآرڈینیشن یہ نہیں کہ صرف انٹر سروس کوآرڈینیشن, وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایئر فورس آرمی کا کوآرڈینیشن بہت اچھا ہو, ایئر فورس نیوی کا بہت اچھا ہو, ہر تینوں آرم فورسز ایک مربوط نظام کے تحت چلیں, اس کے لیے ایک جوائنٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہو جو افیکٹو ہو. یہ نہیں جو ہمارا جوائنٹ چیف کا ادارہ جو کہ سیریمونیلی سمجھاتا ہے. لیکن میں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جا رہا ہوں, میں فالو اسی انریسٹرکٹیڈ وارفیئر والی اپروچ کو کر رہا ہوں, میں اس کا ایک معتقد ہوں.
میرے نزدیک ملٹری اور نان ملٹری سب وار کی صورت میں ایک ٹوٹل وار کی امبریلا کے اندر آ جائیں، ایک وار منسٹری کے اندر، یا آپ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کہہ لیں. ابھی انہوں نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی نکالی ہے، وہ کچھ اس کو انویزاج کر رہی ہے. ایک پاور سینٹر ہو، وہ زمانے کے کہ آرمی چیف کالز آل دا شاٹس اور فلانا کالز آل دا شاٹس، نہیں. یہ گورنمنٹ لیول پر ہول آف نیشن اپروچ چاہیے، اور اس کے لیے ہول آف نیشن کا، بے شک وہ ملٹری مین ہو، بے شک وہ سویلین ہو، جو بھی کمپیٹنٹ انف ہو، وہ اس وار منسٹری کو ہیڈ کرے اور وہ ان ساری چیزوں کو انٹر لنک کر دے، ان ساری ڈومینس کو، کہ یہ سارے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں. آرمی کی سپورٹ ایئر فورس کرے، ایئر فورس کی سپورٹ آرمی کرے. اس کے علاوہ انفارمیشن وارفیئر، سائبر وارفیئر، الیکٹرانک وارفیئر، وارفیئر یوزنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ سارے ملٹری گولز کے لیے یہ سارا کچھ جنگ کی صورت میں ایکٹیو ہو جائے. اور ایون جنگ سے پہلے بھی ڈیٹرنس کے لیے بھی، کہ ہم ہر وقت دشمن کو آن دا ٹوز رکھیں. جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اب انفارمیشن وارفیئر کی بات ہے اور ہم اس کا بڑا شکار ہوتے ہیں. ایک چیز ہے ریفلیکسو کنٹرول، آپ وہ انفارمیشن پہنچائیں دشمن کے ماسز تک جس کے بعد وہ کرے جو آپ چاہتے ہیں. آپ کی دی ہوئی انفارمیشن زیادہ کریڈیبل ہو، اور اس کے بعد وہ انفارمیشن اسپیسیفکلی اس طرح ڈیزائنڈ ہو کہ وہ دشمن اس کے بعد اپنے ریفلیکس سے وہ کام کرے جو آپ چاہتے ہیں. بیسیکلی اس کے بٹن آپ دبا رہے ہیں. اسی طرح آڈینسز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے انکنسسٹنٹ میسیجز. ویسٹرن میڈیا بہت یہ کام کرتا ہے کہ ایک دن ایک بات کر دی، دوسرے دن دوسری کر دی. ہمارے جو جس کو کہا جانا چاہیے کاٹ کے الو ہیں، جو پیڈ انٹلیکچوئل ہیں، وہ ان کے جو ہے وہ ماؤتھ پیس بن کے پوری قوم کو بیوقوف بنا کے ان کی بنائی ہوئی ڈائریکشن میں قوم کو لے کر جاتے ہیں. یہ پروسیس سٹاپ ہونا چاہیے. اس پہ ہمارا ایک پراپر ڈیفینس میکینزم ہونا چاہیے ٹو پروٹیکٹ دا نیشن اگینسٹ انفارمیشن وارفیئر، اینڈ دین وی کین موو آن ٹو اوفینس ایز ویل. انڈیا میں جو ہندوتوا یہ کر رہا ہے مودی، اس کے بعد مسلمان ہیں، دلت ہیں، لوور کاسٹ ہے، مارجنلائز ریجن ہے، انڈیا کی 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں جو نارتھ ایسٹ والی ہیں، سکھ ہیں، ان سب کے ساتھ ہم ایک افیکٹو انفارمیشن وارفیئر کی اپروچ کے ساتھ لنک کر دیں تو انڈیا کے اپنے اندر انٹرنلی ایک بہت بڑا پرابلم کھڑا ہو جائے گا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ایسی چیز ہے جو کہ سافٹ ویئر بیسڈ ہے، اور اس پہ ہم کم انویسٹمنٹ کر کے اپنے پروفیشنلز کو ٹرین کر کے ماڈرن وارفیئر میں ایک بہت بڑا ایج لے سکتے ہیں. وی شوڈ انویسٹ آن دیٹ. اسی طرح الیکٹرانک وارفیئر ہے، اسی طرح سائبر وارفیئر. اب سائبر وارفیئر آپ امیجن کیجئے، آپ کی ساری گورنمنٹ ویب سائٹس، آپ کا سارا ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے. وہ اسرائیل کا جو پیگاسوس وائرس تھا، اس کے ذریعے دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں پر سپائی کیا گیا. وائی کینٹ وی میک وائرسز لائک دیٹ؟ وی نیڈ ٹو انویسٹ ان ہیومن کیپٹل کہ ہم بھی اس قسم کے سائبر وارفیئر کے ویپنز نہ صرف جنریٹ کر سکیں بلکہ ڈپلوائے بھی کر سکیں. اور یہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہوگا بھارت کے لیے. یہ ایک وہ چیز ہے نا کہ ہم اکراس دا بورڈ جائیں گے پھر، اور جب ہم یہ کیپیبلٹیز ڈیمانسٹریٹ کریں گے ہم ان کو کہیں گے اگر آپ کو بہت شوق ہے تو پھر آئیں، یو ول گیٹ دا فل مونٹی. ہم اکراس دا بورڈ اپروچ لیں گے. وہ بات ہے نا کہ وہ ایلون ٹافلر ہیں اسٹریٹجک اینالسٹ نے کہا کہ اب تو جنگ سپر مارکیٹس میں بھی ہوتی ہے، جنگ آپ کی ٹی وی سکرینز تک آ چکی ہے، جنگ آپ کی اکانومی ہر چیز کو ہٹ کرے گی. تو ہم نے بھی ڈیفینس بھی ہر چیز پر کرنا ہے. ڈیفینس شوڈ آلسو بی اکراس دا بورڈ. اور جب آپ اکراس دا بورڈ ڈیفینس کی کیپیبلٹی حاصل کر لیتے نا، اس کے بعد آپ کی آفینس کی کیپیبلٹی خود بخود ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہی میئرس ان کو تھوڑا سا ٹویک کریں، یو کین یوز دیم فار آفینس. اور بھارت نے ابھی اس پر کوئی بہت زیادہ کام نہیں شروع کیا. ہم اس میں 10 سے 15 سال میں بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں اگر ہم اپنی نیشن کو پولیٹیکلی یونائٹ کریں، آئیڈیالوجیکلی یونائٹ کریں اور اس کو آرگنائز کریں ان نئی ٹیکنالوجیز میں. اور چائنیز ان میں بہت پروگرس کر رہے ہیں، اینڈ چائنیز ڈو شیئر ٹیکنالوجی. اگر ہم چاہیں ہم اپنے اسٹوڈنٹس ادھر بھیجتے ہیں ایک آرگنائز پروگرامز کے ذریعے، اینڈ ان 15 years you would have for yourself officers and individuals who can conduct unconventional war with much more competence than their Indian counterparts. بڑا ڈیٹیل اور بڑا زبردست آنسر دیا ڈاکٹر صاحب. بس آخر میں ایک چھوٹا سا سوال ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے وہ کی پوائنٹ بتائیں یا وہ ایک ایسی کون سی چیز ہوگی جس میں پاکستان کو اس میں کامیابی ملے گی، وہ کیا چیز نظر آتی ہے؟ یہ سارے فیکٹر امپورٹنٹ ہیں، لیکن جو ایک فیکٹر کامیابی دلاتا ہے نا، دیٹ از ول پاور اینڈ یور ڈٹرمینیشن ان آئیڈیالوجی. یہ چیز آپ کو جنگ جتوا کر دے گی. وہ کہتے ہیں نا، وہ فرینچ مارشل تھے، مارشل فوش، ورلڈ وار 1 میں فرانس کو جتانے میں ان کا بڑا اہم ہاتھ. انہوں نے کہا وکٹری از ول، اٹ از دا ول پاور. یہ چیز ہمیں بتائے گی. اور اگین گورنمنٹ کی بھی، لوگوں بھی. اب ایک گورنمنٹ ہوتی ہے 71 میں ہم نے کیا کیا، ہم نے ایسٹ پاکستان فیڈریسائڈ میں اس چیز کو ڈسکس کیا. ایک عجیب و غریب مڈلڈ سوچ، نہ آبجیکٹیوز کلیئر نہ مینز کلیئر، اور اس کے بعد بہت جلدی ہمت بھی ہار بیٹھے اور ایسٹ پاکستان میں ایسٹ پاکستان کو اکیلا چھوڑ دیا، اور ویسٹ پاکستان میں بس ٹھیک ہے جی صلح کر لی جنگ ہارنے کے بعد.
क्लॉजेविट्ज कहता है, बड़ा मशहूर जर्मन मिलिट्री थिंकर है, वो कहता है जो गवर्नमेंट इस तरह अपने शहरियों को बस सस्ता पीस दिलवा दे पहली लड़ाई हारने के बाद, वो डिजर्व करती है कि वो जंग हारे। फिर दैट साइड डिजर्व्स टू लूज। देयर कैन नेवर एवर बी एनी सरेंडर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एवर अगेन। ये बात सबको समझने की जरूरत है, लीडर्स को भी, फॉलोअर्स को भी, सबको। कोई सरेंडर नाम का लफ्ज इस मुल्क की डिक्शनरी से निकल जाना चाहिए। दिस इज नॉट एन ऑप्शन, नॉट फॉर द मिलिट्री, नॉट फॉर द नॉन मिलिट्री। मिलिट्री खत्म हो, जैसे कि कायद आज़म ने कहा, पहाड़ों में, जंगलों में, दरियाओं में, हर जगह जंग जारी रखें। उस वक्त तक जंग जारी रखें जब तक कि दुश्मन हिम्मत हार नहीं जाता, और वो कितने मार लेंगे। दे विल लूज लाइक द अमेरिकन्स डिड लूज इन वियतनाम, तो इंडियंस तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो बात बड़ी सिंपल है, विल पावर एंड आइडियोलॉजिकल डिटर्मिनेशन। विल पावर की भी कोई बेसिस होनी चाहिए, वो हमारी आइडियोलॉजी, हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी से पैदा होगी। उसकी बेस पर विल पावर पैदा करें, आपकी तरफ दुश्मन आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। उसको भी पता है कि आपका बच्चा लड़ने को तैयार है। अमेरिका ने ईरान पर क्यों हमला नहीं किया? उसे पता है कि IRGC हर जगह मुतहर्रिक है। ईरान की नेशन एक यूनाइटेड नेशन है बिहाइंड देयर इस्लामिक आइडियोलॉजी। नहीं करते, अमेरिका हमला करने से डिटर हो गया। हम तो इधर इंडिया को फेस कर रहे हैं। तो दैट इज द थिंग दैट विल विन अस अ वॉर। और अगेन ये चीज हम पैदा कर लें, हम डिफेंस भी कर लेंगे इंशाल्लाह, और वक्त आने पर फिर हम ऑफेंस भी कर लेंगे, और फिर हम वो मींस जनरेट कर लेंगे कि इवन इंतहाई लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव्स भी हमारी रीच में आ जाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ डिटेल आपने हमें बताया, और एंड में जो आपने विल पावर का जिक्र किया वो ज़बरदस्त थी। व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, इस पे कमेंट्स करें, इसको लाइक करें, और अपनी कीमती आगाह से हमें आगाह करें। थैंक यू।